प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़े बड़े गुनाह ये, नंबर 1 अल्लाह के साथ शिर्क करना, नंबर 2 माँ बाप को सताना, नंबर 3 किसी जान को कत्ल करना, और नंबर 4 झूठी कसम खाना। कबीरा गुनाह तो बहुत से हैं, लेकिन इस हदीस में चंद ऐसे गुनाह जिक्र फरमाए गए हैं जो बहुत बड़े हैं और जिनमें आमतौर से लोग मुब्तला रहते हैं। अल्लाह के साथ शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कभी भी बख्शिश नहीं है। वालिदैन की नाफरमानी और उनको सताना और तकलीफ देना भी बड़े गुनाहों में शामिल है, और इस हदीस में शिर्क के बाद इसका जिक्र किया गया है जिससे इसकी कबाहत जाहिर हो रही है। झूठी कसम का ताल्लुक गुज़श्ता ज़माने के वाक़यात से होता है। जो कोई वाक़या हुआ ना हो उसके बारे में कह दिया कि ऐसा हुआ और उस पर कसम खा ली, और किसी ने कोई काम नहीं किया उसके बारे में कह दिया कि इसने ऐसा किया है और उस पर कसम खा ली। इसी तरह अपने किसी फेल के करने या न करने पर झूठी कसम खा ली। ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। अव्वल तो झूठ और फिर ऊपर से झूठी कसम, यानी अल्लाह का नाम झूठ के लिए इस्तेमाल करना गुनाह दर गुनाह हो जाता है। देखा गया है कि बहुत से मर्द और औरतें झूठी कसम से बिल्कुल परहेज नहीं करते, बात बात में कसम खाए चले जाते, और इसका गुनाह और वबाल जो दुनिया और आखिरत में है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बाज लोगों में तेरी मेरी बुराई करने की आदत होती, खामखा लड़ाई झगड़ों में अपने आप को फंसाते हैं। फिर जब कोई मौका आता है तो मुकर जाते हैं और साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने नहीं किया। बहुत से लोग बिक्री का माल बेचते वक्त झूठी कसम खाते हैं कि ये इतने का लिया है और इतने का पड़ा है, और बाद मर्तबा ऐसा होता है कि किसी चीज के बारे में झूठी कसम खा जाते हैं कि ये मेरी है, हालांकि उनकी नहीं होती। ये सब बातें इसलिए सरजद होती हैं कि आखिरत की पेशी का ख्याल नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस किसी शख्स ने अल्लाह की कसम खाई और उसमें मच्छर के पर के बराबर जरा सी बात गलत दाखिल कर दी तो यह कसम उसके दिल में स्याह धब्बा बन जाएगी जो कयामत तक रहेगा। सामीन, गैर अल्लाह की कसम खाना हराम है और शिर्क है। बहुत से लोग, खुसूसन औरतें, इस गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। औरतें आमतौर पर औलाद की कसम खा जाती हैं, तेरी कसम, मेरी कसम, धन दौलत की कसम, बाप की कसम, माँ की कसम जुबान पर चढ़ी रहती। ये सब शिर्क है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबह अल्लाह तुमको इससे मना करता है कि अपने बाप दादाओं की कसम खाओ। तुम में से जिसे कसम खानी हो अल्लाह की कसम खाए या खामोश रहे, यानी कसम से परहेज करे। यह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह भी रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाई उसने शिर्क किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको वो गुनाह न बता दूं जो बड़े गुनाहों से भी बड़े हैं। 3 बार यही फरमाया, और फिर फरमाया कि वो ये हैं, नंबर 1 अल्लाह के साथ शिर्क करना, नंबर 2 माँ बाप को सताना, और नंबर 3 झूठी गवाही देना और झूठी बात कहना। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा थे। आप तकिया छोड़कर बैठ गए और बार बार झूठी गवाही का गुनाह कबीरा होना बयान फरमाते रहे। यानी आपने इस कदर तकरार के साथ झूठी शहादत के कबीरा होने का तज़किरा फरमाया, यहां तक कि हमने दिल में कहा कि काश आप खामोश हो जाते।
یعنی آپ نے اس قدر تکرار کے ساتھ جھوٹی شہادت کے کبیرہ ہونے کا تذکرہ کیا کہ ہم کو آپ پر ترس آنے لگا۔ ہم کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ سامعین، اس حدیث میں چند ایسے گناہوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو بہت بڑے اور بڑے گناہوں سے بھی بڑے۔ ان میں سب سے اول شرک کا ذکر کیا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کو تو سب مسلمان جانتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کے حقوق، یعنی ماں باپ کو تکلیف دینے اور نافرمانی کرنے کا ذکر فرمایا۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دینے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سو ان کو کبھی ہوں بھی مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحمت فرمائیے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اول تو یوں حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی حکم کی تعمیل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو حکم دے کر ان کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنے کا حکم دیا اور چند نصیحتیں فرمائیں۔ اول یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ لفظ اف بطور مثال کے فرمایا گیا ہے۔ سامعین، ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا گیا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جس سے اولاد کی طبیعت بور ہونے لگتی ہے اور تنگ دل ہو کر زبان سے الٹی سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتی۔ اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے الفاظ سے پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے۔ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے۔ اور حضرت زبیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ اگرچہ تجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہا کرو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور پرورش کیا۔ بات یہ ہے کہ اولاد کبھی حاجت مند تھی جو بالکل نہ سمجھ اور ناتواں تھی۔ اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 60-70 سال کے بعد صورتحال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی، روپیہ پیسہ اور گھر بار اور کاروبار والی۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے
اور اپنے چھوٹ پنے کو یاد کرے۔ اس وقت جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تیسرا بڑا گناہ جو حدیث میں مذکور ہے وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جس طرح اپنا مال بیچنے یا دوسرے کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی دوسرے کو کسی کا مال ناحق دلانے کے لیے یا مقدمہ جتانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی دوستی میں یا رشتہ داری کے تعلقات کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ قاضی قسم بھی کہلواتا ہے، اس لیے گناہ در گناہ ہوتا ہے اور حرام پر حرام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعجب ہے، لوگ دنیا کے تعلقات اور رشتہ داری کو دیکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں نے تو جھوٹی گواہی کو پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ پولیس اور وکیل الفاظ رٹا دیتے ہیں اور اسی وقت نقد گواہی دے کر نقد دام لے جاتے ہیں۔ ان کا یہ پیشہ حرام ہے اور آمدنی بھی حرام ہے، حرام کے ذریعے حرام کماتے ہیں۔ اس میں بعض بڑے بڑے آدمی مبتلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کر کے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس کو 3 بار آپ نے فرمایا۔ قرآن حکیم میں شرک سے بچنے کا اور جھوٹی بات سے بچنے کا ایک جگہ ایک ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے جھوٹی گواہی کی مذمت اور قباحت کا پتہ چلتا ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کو ستانا۔ نمبر 3، کسی جان کو قتل کرنا۔ اور نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا۔ کبیرہ گناہ تو بہت سے ہیں، لیکن اس حدیث میں چند ایسے گناہ ذکر فرمائے گئے ہیں جو بہت بڑے ہیں اور جن میں عام طور سے لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے۔ والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا اور تکلیف دینا بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور اس حدیث میں شرک